बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये कोई रात का दूसरा पहर था। मैं सारे दिन की लामतनाही सोचो विचार और परेशानियों के बाद उस छोटी सी कोठरी के फर्श पर एक पुराना सा कंबल बिछाकर सोया हुआ था कि मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे सारी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है, और फिर उसके साथ ही ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कि बाहर जबरदस्त तूफान आ रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। अचानक कोठरी में लगा हुआ हल्के पावर का टिमटिमाता हुआ बल्ब बुझ गया और कोठरी में हाथ को हाथ सुझाई न दिया, इतना अंधेरा छा गया। शायद बिजली जा चुकी थी। मेरे जहन पर एक अनजाना और नाकाबिले बर्दाश्त खौफ तारी हो गया और अंदरूनी तौर पर मैं लरजने लगा। मैं अपना तारुफ करवाता चलूं। मेरा नाम आमिर है। मैं एफए का स्टूडेंट हूँ। एक दिन कॉलेज में मुखालिफ ग्रुप से होने वाली लड़ाई में मेरे हाथों एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाद में मुझे दोस्तों से पता चला कि उसके जख्म वाकई बहुत गहरे थे और उसके नतीजे में मुझे जेल आना पड़ा। मैं जेल में आए हुए 1 महीना हुआ था कि एक दिन जेल में भी मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुझे जेल के अंदर बने हुए सेल ब्लॉक, जो कि छोटी छोटी कोठरियों की शक्ल में होते हैं, बंद कर दिया गया ताकि आइंदा मैं किसी और के लिए खतरा ना बनूं। जेल में कुल 12 कोठरियां थीं। 12 नंबर वाली कोठरी के बारे में मैंने जेल में आते ही सुना था कि इसमें किसी रूह वगैरह का बसेरा है और ये रूह कभी कभी चली भी जाती है, जैसे वक्तन फवक्तन अक्सर लोग आते जाते हैं, और इसे बहुत से लोगों ने देखा भी है। लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, और ऐसे भी जवानी में ज़्यादातर नौजवान इस किस्म की दक्कैनुसी ख्यालात से मुबर्रा ही होते हैं। लेकिन अब मेरी बदकिस्मती या शामत आमाल समझें कि सेल ब्लॉक के पानी की टंकी खराब होने की वजह से बाकी तमाम कोठरियों में पानी की सप्लाई बंद थी, सिवाय 12 नंबर कोठरी के। लिहाजा मुझे 12 नंबर कोठरी में बंद करना पड़ा। पहली रात तो सुकून से गुजर गई और आज इस कोठरी में मेरी दूसरी रात थी कि अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। बल्ब के बुझते ही कोठरी में मौजूद वाहिद जंगले से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर भी घुप अंधेरा मुसल्लत था। शायद चांद की आखिरी तारीखें थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरज रहा था, सांस गले में अटक रही थी। रात के अंधेरे में इस वक्त कोठरी के बारे में सुनी हुई हर बात मुझे सच मालूम हो रही थी। बाहर की पूरी फिजा में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेशुमार औरतें मिलकर बैन कर रही हों। कोठरी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज घूम रही थी। मैंने जंगले को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक कोठरी में एक झटके से घूमना बंद कर दिया और मैं पीछे फर्श पर जा गिरा। गिरने के बाद जब मैं जरा संभला तो मैंने जंगले से बाहर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और पसीना बहने लगा। बाहर जंगले के पास एक साया खड़ा नजर आया जो कि सफेद कपड़ों में मलबूस था और मेरी तरफ ही अंगारा बरसाती नजरों से देख रहा था। अचानक उस साए ने हरकत की और जंगले से अंदर यूं गुजर आया जैसे रोशनी सुराखों से गुजर आती है। मैं घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वो चलता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उसने खनखनाती हुई पुरस्कार सी आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं था ये मेरी जगह है? फिर तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? मेरा सुकून बर्बाद हो गया है और तुम मेरे कमरे में सुकून के साथ सोए हुए हो। ये सुनकर मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हो? वैसे भी मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और बेसुकून हूं। ये सुनकर उसने कहा, मैंने दूसरों का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरे साथ इतने जुल्म किए? उसकी आवाज में बहुत ही दर्द और कर्ब था। फिर मैंने जवाब दिया, भाई आपके साथ दूसरों ने बहुत कुछ किया मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप मेरी जान बख्श दें और अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मेरा वादा है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर वो गजबनाक लहजे में बोला,
میں بھی مدد کے لیے چیخا تھا، تڑپا تھا، رویا تھا، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی تھی۔ کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے میرا تماشا دیکھ رہے تھے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز جیسے رند گئی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھ پر اعتماد کرو، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کر سکا میں ضرور کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد وہ حرکت میں آیا اور جنگلے میں سے گزرتا ہوا باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی اور کوٹری میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے اپنا کمبل درست کیا اور لیٹ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ اس کی روح اب تک بے چین بھٹک رہی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن بھی میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کا وہ حسب وعدہ میرے سامنے تھا۔ اس کے آتے ہی ٹمٹماتا ہوا بلب پھر بجھ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے آتے ہی اس بلب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اسے میں نے بند کیا ہے، کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اگر باہر کوئی پہرے دار گزرے گا تو تم بیٹھے ہوئے اسے نظر نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد اس نے اپنی درد بھری رودات سنانی شروع کی۔ اس کی زبانی سنیے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدین نے میرا نام اکرام رکھا تھا۔ میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے والدین میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ میں کچھ بڑا ہوا تو میرے والدین نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ مجھے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں نے پرائمری کی ساری کلاسیں اچھے نمبروں سے پاس کرنی۔ ہمارے علاقے میں پرائمری سے آگے اسکول نہیں تھا۔ مڈل یا ہائی اسکول کے لیے مجھے شہر جانا پڑتا، جو ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا۔ ویسے بھی میرے والدین ایک زمیں دار کے پاس اس کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے۔ غربت اور محدود آمدنی کی وجہ سے میں نے آگے کی پڑھائی کے لیے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ حالات کے پیش نظر میں اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع ہو گیا۔ اب میں روزانہ اپنے والد کے لیے روٹی زمینوں پر لے کے جاتا اور چھوٹے موٹے کام بھی کرتا۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، جس نے میرا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ رات ہمارے لیے بڑی منحوس تھی۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا جبکہ میرے والدین دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس کمرے کی چھت گر گئی اور میرے والدین اس دنیا میں تنہا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا تو سب کچھ ہی لوٹ گیا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ سب لوگ مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں کہاں سے حوصلہ لاتا؟ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کچھ رشتہ دار تھے جو ہماری غربت کی وجہ سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور میں یوں ہی روتا رہا، کیونکہ کوئی عام نہیں اس دنیا سے میرے والدین رخصت ہوئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا۔ پھر ایک دن مجھے وہی ذمہ دار ملا جس کے پاس میرے والد کام کیا کرتے تھے۔ مجھے بے یار و مددگار اور بے سہارا دیکھ کر ذمہ دار نے مجھ سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر رہنا، چھوٹا موٹا کام کرنا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ اس طرح میں ذمہ دار کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس کا ہر کام کرتا، ذمہ دار بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اس ذمہ دار کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ہی اکڑ مزاج تھا، غریبوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس ذمہ دار ایک اچھا اور غریب پرور انسان تھا۔ رفتہ رفتہ میں صدمہ برداشت کرتا گیا اور اس طرح کافی سال گزر گئے۔ غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود میں ایک بھرپور اور توانا جوان تھا۔ اس ذمہ دار نے دوسرے گاؤں میں اپنے کسی جاننے والے کو کہہ کر میری شادی کرا دی۔ میری بیوی زاہدہ بہت خوبصورت تھی، جو کوئی دیکھتا حیران رہ جاتا۔ میری طرح میری بیوی بھی اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی بچپن میں وفات پا گئے تھے اور اس کی پرورش خالہ نے کی تھی۔ ذمہ دار نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے حویلی کے احاطے میں ہمیں 2 کمرے دے دیے تھے، جہاں ہم دونوں میاں بیوی نے اپنا چھوٹا سا ہنستا مسکراتا گھر سجا لیا تھا۔ ذمہ دار کے احسانات تلے میں اب زیادہ دب چکا تھا، لہذا پہلے سے زیادہ اب میں دل لگا کر زمینوں پر کام کرتا۔ ذمہ دار مجھ سے بہت خوش تھا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ میری زندگی میں پھر اچانک ایک صدمہ اور آ گیا کہ ذمہ دار کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بڑا افسوس تھا، کیونکہ والدین کے بعد ذمہ دار نے ہی میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ذمہ دار کے بعد اب تو سارا نظام اس کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت مغرور تھا،
اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میری بیوی مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کرم کرے گا، روزی روزگار اس کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی ہمارے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور ذمہ دار کا بیٹا جب بھی ہمارے گھر آتا تو میری بیوی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نیت پر شک تھا۔ میں اس کی اس حرکت سے پریشان رہنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ ذمہ دار کا دیا ہوا مکان چھوڑ دوں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے اصل گھر میں چلا جاؤں اور دوبارہ سے اسے آباد کروں اور پھر کہیں اور مزدوری کر لوں گا، لیکن اس کا مجھے موقع ہی نہ ملا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں گھر میں موجود تھا کہ ذمہ دار کا بیٹا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آدم کا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس طرح بلا اجازت کسی کے گھر میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ تو ذمہ دار کا بیٹا کہنے لگا، اب مجھے اپنی ہی جگہ پر پوچھ کر آنا پڑے گا، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے آج ہمارے سامنے بول رہے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تو ان دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری بیوی بچانے کے لیے دوڑی تو ذمہ دار کا بیٹا اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا تو بیوی شور مچانے لگی۔ ہمارا شور سن کر کوئی نہ آیا۔ ان دو آدمیوں نے مجھے مار مار کر ادموہا کر دیا اور رسی سے مجھے جکڑ کر باندھ دیا۔ میں بے بس ہو گیا۔ ذمہ دار کا بیٹا میری بیوی کو کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں شور مچاتا رہا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ادھر بیوی اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی کہ اسے چھوڑ دے، مگر اس ظالم کو ترس نہ آیا اور اس نے میری بیوی کی عزت تار تار کر ڈالی۔ باقی دونوں گنڈے بھی کہہ لگا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ میں سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، پر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں ابھی تک رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بڑی تگ و دو اور کوشش سے اپنی رسیاں کھول لیں۔ اندر کمرے میں گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ سامنے میری بیوی گلے میں رسی کا پھندا ڈالے چھت سے جھول رہی تھی۔ اپنی عزت کے لٹنے کے بعد اس نے مجھے اپنا منہ دکھانا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی غم و ندامت سے چکنا چور ہو کر وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت میں غم سے نڈھال بے جان ہو کر بیٹھتا چلا گیا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ آنکھوں میں اندھیرا مسلط تھا۔ میری آنکھوں سے خون جگر آنسوؤں کی شکل میں جاری تھا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں چیخیں مارتا ہوا ذمہ دار کے بیٹے کے گھر کی طرف دوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ شراب کی محفل میں بیٹھا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دور سے ہی اسے للکارنا شروع کر دیا۔ جب میں قریب گیا تو ذمہ دار کا بیٹا اور اس کے ساتھی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے ذمہ دار کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور چلا کر کہا، تم نے میری بیوی کو مارا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اسے فوراً پکڑو، یہ اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ میں ابھی تھانے والوں کو فون کرتا ہوں، وہ ابھی اسے لے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ذمہ دار کے بیٹے نے فوراً تھانے فون کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوراً سے پیشتر چشم زدن میں پولیس آ گئی۔ میں نے ایس ایچ او صاحب کو روتے ہوئے کہا، انہوں نے میری بیوی کو مارا ہے۔ ایس ایچ او ذمہ دار کے بیٹے کا جاننے والا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ذمہ دار کے بیٹے نے جواب دیا، یہ ہمارا نوکر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یہ روز اس سے لڑتا تھا، آج بھی یہ لڑ رہے تھے تو میں ان کو چھڑانے کے لیے گیا، مگر میرے جانے سے پہلے ہی اپنی بیوی کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو چھت کے ساتھ لٹکا چکا تھا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیں، اس کی لاش ابھی تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری بیوی کی عزت لوٹی ہے، اسی کی وجہ سے میری بیوی نے شرم ندامت سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا۔ ایس ایچ او نے میری بات کا یقین نہ کیا، بلکہ کہا، اسے تھانے لے چلو اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دو۔ پھر پولیس والوں نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا اور مارتے ہوئے تھانے تک لے گئے اور تھانے جا کر مجھے بری طرح سے مارا اور مجھے کہتے رہے کہ اپنا جرم قبول کرو۔ پھر دوسرے دن ایس ایچ او نے بتایا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ اسے زبردستی مارا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے پتا تھا وہاں بھی رشوت یا سفارش ہی کام آئی ہوگی، یہاں قانون صرف امیروں کے لیے ہے۔ پھر ایس ایچ او نے ایک سفید کاغذ پر زبردستی میرا انگوٹھا لگوا لیا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ جس دن مجھے جج کے پاس پیش کیا گیا اس دن بھی میں نے رو رو کر جج کو ساری کہانی سنائی، مگر جج نے کچھ نہیں کہا بلکہ حکم دیا
کہ اسے لے جاؤ۔ 2-3 مہینوں کے اندر میرا فیصلہ ہو گیا اور مجھے موت کی سزا سنا دی گئی۔ میں بہت چیخا، بہت رویا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سارا قانون دولت کے آگے جھک گیا۔ میں ہر کسی کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے صبح ہی صبح پھانسی دی جانی تھی۔ مقررہ ٹائم سے 20 منٹ پہلے مجھے تختہ دار پر لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر، جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ موجود تھا۔ میں نے آخری وقت بھی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ ویسے بھی میرے لیے اب اس دنیا میں کچھ نہیں بچا تھا جس کے لیے میں زندہ رہنا چاہتا۔ میں تو صرف اپنی بیوی کی قبر پر فاتح پڑھنا چاہتا تھا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا اور پھر مجھے پھانسی پر چڑھنے کا کوئی افسوس نہ ہوتا۔ آخر مجھے زبردستی تختہ دار پر کھڑا کر کے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور ٹائم پورا ہونے کے بعد مجھے پھانسی دے دی گئی۔ یہ جگہ جہاں اب تم بیٹھے ہو نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے پھانسی دی گئی تھی۔ اس کے بعد اس جگہ پر کوٹریاں بنا دی گئی۔ اس وقت سے میری روح اسی جگہ پر بے چین اور بے سکون پھرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، تم تو ایک روح ہو اور سنا ہے کہ روحیں تو بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، پھر تم نے ابھی تک اپنا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میری ایک مجبوری ہے اور میری طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہے اور میں اسی جگہ قید ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں اس جگہ سے آزاد ہو جاؤں گا، پھر مجھے اپنا انتقام لینے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اکرام کی رودا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے بتایا، قبرستان میں ایک پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک قبر کافی پرانی اور خستہ حال ہے، وہی میری قبر ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہے کہ میری قبر کو کھودنا ہے۔ سرہانے کی طرف ایک موٹی کیل ملے گی جس پر اللہ لکھا ہوگا۔ اس کیل کو قبر سے نکال کر کہیں بھی رکھ دینا۔ دراصل اپنی پھانسی کے بعد میں نے زمیندار کے بیٹے کو طرح طرح سے ہلکان اور پریشان اور ڈرانا شروع کیا تھا تاکہ اس کا سکون غارت ہو جائے، اور جب وہ بہت زیادہ اپنی حالت سے بیزار ہو جاتا تو میں اسے مار دیتا۔ مگر اس نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا تو مولوی صاحب نے یہ کیل تیار کر کے دی، میری قبر کے سرہانے گاڑ دی۔ اس نے ایسا ہی کیا، کیل میری قبر کے سرہانے ٹھوک دی اور پھر وہ کیل میری قبر میں اندر تک اتر گئی، جس کی وجہ سے میری ساری طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ میں اب تک طاقت کے معاملے میں کمزور ہوں اور اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہیں لے سک رہا۔ میں نے اکرام کی روح سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی میں جیل سے آزاد ہو جاؤں گا میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا۔ اپنی داستان سنا کر اکرام کی روح واپس چلی گئی۔ اس کی داستان کو سننے کے دوران ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اب صبح ہو رہی تھی اور مجھے نیند ستا رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو بھی میں اکرام کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے اور اکرام کی روح نہیں آئی۔ پھر چند ہفتوں بعد ایک دن میری رہائی آ گئی اور میں جیل سے آزاد ہو گیا۔ گھر میں آ کر کچھ دن یوں ہی پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اکرام کے بتائے ہوئے پتے پر قبرستان میں پہنچ گیا۔ میں قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں واقعی ایک پیپل کا بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں، جن میں ایک قبر کافی بوسیدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اکرام کی قبر ہے۔ اب دن کی روشنی میں اس قبر کو نہیں کھود سکتا تھا اور یہ کام رات میں ہو سکتا تھا۔ رات کو قبرستان میں آنے کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور واپس آ گیا، اور پھر میں مارکیٹ گیا اور وہاں میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اور ایک کدال خریدی جو قبر کھودنے میں مدد دیتی۔ پھر میں دوبارہ قبرستان گیا اور کدال وہاں ایک جھاڑ میں چھپا دی اور واپس آ گیا۔ یہ رات کا کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب میں قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان لوگوں سے کہہ دیا کہ فلم دیکھنے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گا۔ سردیوں کا موسم تھا، اسی لیے میں ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ قبرستان کا ماحول رات کے وقت بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے قبرستان میں داخل ہوا۔ قبرستان میں موجود درخت کسی بدروح کی طرح بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ دور کہیں وقفے وقفے سے الو کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک طرف سے کسی آوارہ کتے کے رونے کی آواز سنائی تھی، جس سے ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اچانک جھاڑی سے کوئی پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑا تو میرے وجود میں چونٹیاں سی رگنے لگی۔
سب سے پہلے میں نے کدال اٹھائی جو میں چھپا کر گیا تھا۔ ٹارچ کو استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ قبرستان میں لائٹ دیکھ کر کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا، پھر مجھے کفن چور سمجھ کر پکڑ لیتا اور پھر میرا اللہ ہی حافظ تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں ماحول پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ سوکھے پتوں پر جب میرا پاؤں پڑتا تو ان کی آواز خاموشی میں دور تک جاتی۔ سردی ہونے کے باوجود بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور بوسیدہ قبر کے قریب بیٹھ کر اس کو کھودنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں جب آہستہ سے کدال زمین پر ماری تو اس کی کافی آواز پیدا ہوئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور پھر اس کی طرف کبھی واپس نہ آؤں، لیکن اکرام کی روح کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور پھر کیے گئے ظلم یاد آ گئے، تو میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کدال سے قبر کھودنے لگا۔ میں ایک دفعہ کدال زمین پر مارتا اور پھر چاروں طرف دیکھتا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر قبر سے مردہ جھانک رہا ہے اور میرا کارنامہ دیکھ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ 1 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد میں نے قبر کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب صرف پتھر کی سلیں ہٹانی تھی اور بس، مگر سلیب ہٹا کر اندر پڑے ڈھانچے کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے پہلی سلیب ہٹائی اور پھر ایک ایک کر کے میں نے ساری سلیبیں ہٹائی۔ پھر میں نے ٹارچ جلا کر اس کی باریک سی روشنی قبر کے اندر ڈالی تو میں اچھل پڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اندر ایک مکمل ڈھانچہ پرسکون سے پڑا ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ اس ڈھانچے کی ساری ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی تھیں، جیسے ورکشاپ میں کسی گاڑی کا انجن کھول کر پھینک دیا گیا ہو۔ کوئی عام حالات ہوتے تو میں یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، مگر اب کیونکہ میں اتنی محنت کر چکا تھا اسی لیے اب بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی باریک سی روشنی سے ہڈیوں کے آس پاس سرہانے کی طرف تلاش کی۔ اچانک ٹارچ کی روشنی میں ایک لوہے کی چیز کی ہلکی جھلک نظر آئی۔ میں نے اسے اوپر اٹھایا تو واقعی وہ ایک لوہے کی موٹی سی کیل تھی جس پر اللہ کندہ تھا۔ میں نے وہ کیل باہر رکھ دی اور قبر کو جلدی جلدی دوبارہ بند کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بے ترتیبی سے ساری سلیبوں کو رکھا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں نے قبر کو بند کر دیا۔ اس تمام کام کے دوران میرے تمام کپڑے پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قبرستان سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کدال میں نے ایک جھاڑی میں پھینک دی اور اس بڑی موٹی کیل کو قبرستان سے باہر ایک طرف ڈال دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سیدھا میں گھر پہنچا۔ دوست ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے کھانے کا پوچھا لیکن میں نے باہر کھانے کا بہانہ کر کے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ میں نے دوست کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ 2-4 دن تو میں سکون سے پھرتا رہا۔ کبھی کبھی مجھے وہ قبر میں پڑا ہوا ڈھانچہ یاد آ جاتا تو پورے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی۔ اکرام کی روح کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب وہ رابطہ بھی کرے گا یا نہیں۔ ایک دن میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں اکرام کی روح آ گئی۔ میں نے کہا، آؤ اکرام، میں نے تو سوچا تھا کہ اب شاید تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو اس نے جواب دیا، عامر، تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب تم سے ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ اب میں آزاد ہوں۔ اب میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ میرے سامنے 2 شخص ہیں جن سے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنی ہے اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ ایک ذمہ دار کا بیٹا اور دوسرا SHO، مگر ذمہ دار کے بیٹے کے دونوں ساتھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب یہ بات تمہارے لیے حیران کن ہوگی کہ ذمہ دار کا بیٹا آج کل تمہارے علاقے میں ہے۔ یہاں اس نے ایک فارم ہاؤس بنا رکھا ہے جہاں وہ اکثر آتا جاتا رہتا ہے۔ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جا سکے گا۔ میں اس کو وہ عبرتناک موت ماروں گا کہ اس کی نسلیں تا قیامت یاد رکھیں گی۔ وہ SHO بھی آج کل تمہارے علاقے کے تھانے میں ہے۔ اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اکرام کی روح اچانک غائب ہو گئی اور میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اب کس طرح سے انتقام لے گا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن یہ خبر ملی کہ یہاں سے کچھ دور موجود ایک فارم میں ایک قتل ہوا ہے اور لاش کا وہ حال ہوا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میں بھی خبر سن کر فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ میں جب فارم کے گیٹ کے پاس پہنچا تو گیٹ کے قریب ہی موجود ایک درخت پر جو منظر میں نے دیکھا وہ کمزور دل آدمی کے لیے بہت ہولناک تھا۔ میرے وجود میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سامنے درخت پر ایک آدمی کی لاش کی
कोई 8-10 टुकड़े दरख्त के मुख्तलिफ शाखों पर झूल रहे थे और हर टुकड़े से खून टपक रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर आदमी मारे डर के चुप था। कोई कानों को हाथ लगाता रहा, कोई डर के मारे वापस जा रहा था, लेकिन दरख्त के करीब जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अभी मुझे वहां खड़े थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस गाड़ी से एक एसएचओ और चंद सिपाही बरामद हुए। मैंने पहली बार उस एसएचओ को देखा और दिल में सोचा कि अब इसका भी नंबर आएगा। आज एक राम की रूह के पहले शिकार की इबरतनाक मौत अपनी आंखों से देख रहा है। एसएचओ थोड़ी देर तक वहां खड़ा दरख्त की तरफ देखता रहा, फिर हिम्मत करके दरख्त की तरफ चल पड़ा और दरख्त के करीब पहुंच गया। जैसे ही एसएचओ दरख्त के नीचे पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने एक हैरतनाक और खौफनाक मंजर देखा। अचानक उस लाश के टुकड़े दरख्त से नीचे गिर पड़े और 2 टुकड़े एसएचओ पर भी गिरे। इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों को और भी दहशतनाक कर दिया। लोग बड़ी तेजी से वहां से वापस जाने लगे कि कहीं ये लाश अब उठकर खड़ी ना हो जाए और हमें ना पकड़ ले। एसएचओ की हालत काबिले दीद थी। घबराहट के मारे वो बदहवास था। हर शख्स उस मंजर को देखकर अंगिश्ते बदंदा रह गया। जब एसएचओ के हवास जरा बहाल हुए तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाश के टुकड़े यकजा करें। सिपाही डरते डरते लाश के पास पहुंचे। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था, मगर एसएचओ का हुक्म मानते हुए मजबूर थे। लाश के टुकड़े एक कपड़े में बांधकर गाड़ी में डाल दिए और एसएचओ फार्म के मुलाजमों से पूछगछ करने लगा। फिर मैं भी वहां से वापस आ गया। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त खुशी मोहम्मद के साथ, जो एक अखबार के लिए काम करता था, हम दोनों एसएचओ से मिलने के लिए पहुंचे। हमने एसएचओ से कल वाले पुरस्रार कत्ल और वहां होने वाले हैरान कुन दहशतनाक मंजर के बारे में पूछा तो एसएचओ ने बताया वो मरने वाला शख्स उसको पहले से जानता था। फॉर्म के मुलाजमों से ली गई मालूमात के मुताबिक उनका मालिक सुबह को देर से उठने का आदी था। वो अपने कमरे में सोया हुआ था और मुलाजिम बाहर काम कर रहे थे कि अचानक कमरे से चीखों की दिल सोज आवाजें आना शुरू हो गईं। मुलाजिम भागकर अंदर गए तो वहां कोई भी नहीं था, ना उनका मालिक ना कोई दूसरा आदमी। अभी वो हैरान ही थे कि चीखों की आवाजें फॉर्म के गेट के पास से आने लगी। मुलाजिम उधर भागे तो गेट के पास जो मंजर देखा उसे देखकर एक मुलाजिम तो वहीं बेहोश हो गया। दूसरा शोर मचाता हुआ भागा और लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने एसएचओ से पूछा, जब आप लाश के करीब गए थे और फिर घबराकर वापस आ गए थे तो उसकी क्या वजह थी? एसएचओ ने बताया कि जब मैं लाश के कुछ करीब हुआ तो अचानक उसकी आंखें खोल गईं और मुझे घूरा और हल्की सी आवाज में कहा, अब तेरा नंबर है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए मैं घबराकर पीछे हट गया। दरअसल लोग पहले ही इस वाक़े को किसी बदरू या जिन्नात का काम समझ रहे थे, जबकि इससे पहले मैं भी किसी रूह या जिन वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। लेकिन कल वाले इस वाक़े ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने पूछा, एसएचओ साहब, कुछ लोग जब बाइख्तियार होते हैं तो वो गरीब लोगों को भूल जाते हैं और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देते हैं। ऐसे ही किसी मजलूम की रूह जो अपना इंतकाम लेने पर आती है तो ऐसे ही वाक़यात जन्म लेते हैं। मेरी बात सुनकर एसएचओ सोच में पड़ गया और हमसे इसी हालत में सोचता हुआ उसे छोड़कर वापस आ गए। वापसी पर मेरे दोस्त ने पूछा कि ये क्या चक्कर है, तुम इस केस में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो? तो मैंने जवाब दिया कि तुम सब्र करो, अभी ये केस मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही मुकम्मल होगा तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगा और फिर तुम अपने अखबार में जो चाहे लिखना। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए थे, मगर इलाके में अभी तक खौफ और हरास फैला हुआ था, क्योंकि इस इलाके में कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। इसीलिए काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद लोग इस वाक़े को भूल नहीं पा रहे थे, बल्कि रात में हर शख्स ही दहशत ज़दा रहता था। अब इस वाक़े की दहशत बाकी थी, इससे मिलता जुलता एक और नाकाबिल फरामोश वाक़या रूनुमा हो गया, जिसने इस खौफ व हिरास में मज़ीद इजाफा कर दिया। इस बार इस वाक़े का निशाना बनने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एसएचओ ही था। मेरी मालूमात के मुताबिक एसएचओ एक रात थाने से अपनी कार में कहीं जाने के लिए निकला और रास्ते में सड़क के किनारे लगे हुए बिजली के खंबे से उसकी कार टकरा गई। सब लोगों ने वहां जो मंजर देखा वो उस पुराने वाक़े से मिलता जुलता था। एसएचओ की लाश के भी कई टुकड़े हुए और वो टुकड़े बेतरतीब खंबे पर और तारों पर लटक रहे थे। तारों में करंट होने की वजह से तमाम आज़ा जलकर कोयला हो गए थे। लोगों के जमा होने पर अचानक वो आज़ा नीचे गिरे और ज़मीन पर बिखर गए। दूसरे दिन खुशी मोहम्मद मेरे पास बैठा और कह रहा था, यार आमिर, ये क्या हो रहा है? इस तरह तो रोज़ कोई ना कोई मरता रहेगा। ये सुनकर मैंने जवाब दिया, तुम परेशान मत हो,
یہ دوسرا اور آخری واقعہ ہے، اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ خوشی محمد حیران ہوتے ہوئے بولا، تم یہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب میں نے اسے ساری رودات سنائی۔ اکرام حسین کی روح اب بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتی ہے۔ اب وہ بہت خوش ہے کیونکہ اس نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔